खुश आमदीद। मैं मसूद राजा बोल रहा हूँ। मेरे इस उर्दू चैनल पर आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज कुछ गुफ्तगू करूँगा लिखने के बारे में। अदबी लिखाई नहीं बल्कि तनकीदी लिखाई, जो कि प्रोफेशनल एकेडमिक राइटिंग जिसको बोलते हैं, उसके बारे में। अब ये एक रिक्वेस्ट की थी एक दोस्त ने कि मैं अपने तजर्बे के मुताबिक जो गुर या टेक्निक्स मैं इस्तेमाल करता हूँ अपने लिखने के लिए, वो आपके साथ शेयर करूँ। तो मेरा जो लिखने का तरीक़ेकार है वो ज़ाहिर है आपका तो नहीं हो सकता, क्योंकि आप अपना लिखने का तरीक़ेकार जो है वो उसकी तरतीब ख़ुद देंगे, लेकिन शायद ये चंद बातें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये आपके काम आ जाएं। तो मैं जब भी किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता हूँ तो ज़ाहिर है उसका आइडिया ख़याल कहाँ से आता है, वो आता है पढ़ने से। तो फ़र्ज़ किया मेरी फ़ील्ड है पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ और मैं मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ रहा हूँ और उनमें मेरी सोच में एक चीज़ आहिस्ता आहिस्ता उभरती है कि यार इसमें ये चीज़ जो है ये या तो गलत कही जा रही है या कुछ ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पे कोई बात ही नहीं कर रहा। तो आपके ज़हन में ये फिर ख़्याल आता है कि इसके बारे में मुझे कुछ लिखना चाहिए। जब वो थोड़ा सा ख़्याल आपके ज़हन में आ गया, आपने नोट्स बनाने शुरू कर दिए। अब मैं अपने फ़ोन पे भी नोट्स बना के रखता हूँ, नोट्स सेक्शन में, कि कोई भी जो ख़यालात आए उनको कागज़ के ऊपर भी लिखता रहता हूँ। जब भी मेरे ज़हन में कोई आइडिया आता है उसको सबसे पहले नोट कर लेना। अब ये ज़हन में रखिएगा, आप ये तजर्बा करके देखें कि रात को सोने से पहले अगर आप सोच रहे हैं कुछ इस तरह के मौजू पे तो आपको बड़े बड़े अच्छे ख़यालात आएंगे और आप कहेंगे यार चलो कल इनको लिख लूँगा, और कल जब आता है तो ख़याल गायब हो जाते हैं। तो या तो रिकॉर्ड कर लें अपने आइडियाज़ या उनको लिख लें। जब भी कोई सोच किसी भी मौजू पर जो आपके ज़हन पर उस वक्त है तो उसको नोट कर लें अपने रेफरेंस के लिए। तो जो पहला आइडिया या आइडियाज़ आते हैं वो पढ़ने से आते हैं या माशरे में जो भी ख़बरें चल रही हैं वो देखने से। आप सोचते हो कि यार ये मिस रिप्रेजेंटेशन हो रही है ये, या इस मौजू पे कोई बात ही नहीं कर रहा, तो वो आपकी सोच का एक किस्म का मरकज़ बन जाता है। उस पे बेस करके आप अपना आइडिया जो है उसकी तश्कील देते हैं। मिसाल के तौर पे मेरी जो अभी किताब पब्लिश हुई, डेमोक्रेटिक क्रिटिसिज्म, पोएटिक्स ऑफ इंसाइटमेंट एंड द मुस्लिम सेक्रेड, अब वो 5-6 साल पहले मैंने इस मौजू पे सोचना शुरू किया कि यहाँ अमेरिका में, बरतानिया में जब लिखारियों के हकूक़ की बात होती है कि उनको एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हासिल है, तो कोई ये नहीं सोचता कि जो पढ़ने वाला है उसके जो मजहबी रुझानात हैं, मजहबी सेंसिटिविटीज़ हैं, उनके बारे में हमारे क्या ख़यालात होने चाहिए। तो ख़ास करके मुसलमानों के बारे में सलमान रुश्दी अफेयर के दौरान किसी ने ये कोशिश नहीं की कि यार ये सोचें कि यार ये लोग इतने गमज़दा क्यों हैं, इतने गुस्से में क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी को उसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। तो ज़ाहिर है मेरे ज़हन में फिर ये ख़यालात आने शुरू हुए कि इस मौजू पर एक किताब की ज़रूरत है जो ये कहे कि नहीं, अगर हम ह्यूमनिस्ट हैं और अगर हम यकीन रखते हैं कि हर शख्स की इज़्ज़त नफ्स महफूज रहनी चाहिए, तो हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर ये मुसलमान लोग इस किताब पर गुस्से हो रहे हैं या ये किताब उनको परेशान करती है या दुख देती है, तो उसकी वजूहात क्या हैं, और वो वजूहात हमें समझना चाहिए यहाँ अमेरिका में बैठ के, और फिर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ानी भी चाहिए ताकि वो जब भी इस तरह की किताब पढ़ें
تو صرف اپنے ریفرنس سے نہ پڑھیں بلکہ اس ریفرنس سے بھی پڑھیں کہ یہ جو اس میں جو مسلمان کردار ہیں یا مسلمانوں کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے وہ کس لیے مسلمان غلط سمجھیں گے یا یہ ان کو دکھ دے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ موضوع میرے ذہن میں تھا. اب اس کے میں نے نوٹس بنائے. اب اس کے بعد جو نیکسٹ سٹیج آتی ہے وہ ریسرچ. ریسرچ کس چیز کی کہ سلمان رشدی کے بارے میں کیا لکھا گیا, کس نے لکھا, کیا کہا, وہ سارا آپ نے پڑھ لیا, وہ نوٹس بھی بنا لیے, وہ پرنٹ بھی کر لیے, ایسیز کتابیں بھی پڑھ لیں, ساتھ ساتھ اپنے نوٹس بنا لیے. پھر آپ نے ظاہر ہے آپ ایک کتاب لکھ رہے ہو جو کہ ان دو بڑے دھڑوں کے لیے ہے, ویسٹ اور ایسٹ سو کالڈ, رائٹ. تو آپ نے اس کا ریفرنس پھر یہ بنانا ہے کہ کس طریقے سے ویسٹرن ریڈر کو آپ ٹرین کریں کہ وہ مسلمانوں کی سوچ اور ان کے خیالات اور احساسات کو بہتر سمجھے, اور پھر مسلمان ریڈرز کو یہ سمجھانے کی کوشش کہ یار ہر بات کا جواب یہ نہیں ہوتا کہ اس بندے نو مار دیو, اور بھی طریقے ہیں اپنے الفاظ اور اپنے احساسات اجاگر کرنے کے, شیئر کرنے کے. تو یہ دو کنسٹیٹوئنسیز جو تھیں ان کو بیلنس کرنا. تو پھر آپ نے پڑھا کیا جو یہاں پہ لکھا گیا سلمان رشدی کے بارے میں, جو اسلامی دنیا میں لکھا گیا, اور دونوں کو سمجھنے کی کوشش کی گئی تاکہ دونوں دھڑے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے احساسات اور خیالات کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو اب اس میں کیا آ گیا؟ سوچ جو پڑھنے سے آئی کہ یار اس موضوع پہ کچھ نہیں کہا گیا. آپ کی اپنی سیاسیات اور اپنی پرائرٹیز کہ آپ کس طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں, کہ آپ ٹرانس کلچرل کام کرنا چاہتے ہیں اس موضوع پہ. اور پھر ریسرچ یہ جاننے کے لیے کہ اس موضوع پہ کس نے کیا کہا ہے اور کس طریقے سے کہا ہے. پھر آپ جائیں گے تھیوری کی طرف. سمجھ گئے نا کہ یار اس میں میں نے کس طریقے سے اس کو تھیورائز کرنا ہے. تو اب فرض کیا میری کتاب میں مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا پڑھنے والا ناظر اس کو بولیں گے یا قاری تیار کیا جائے یہاں گریجویٹ سکولز میں, انگریزی ڈپارٹمنٹس میں, جو اپنے طریقہ کار سے کتابوں کو پڑھے لیکن اس میں یہ کیپیسٹی بھی ہو کہ وہ اگر اسلامی مواد استعمال کر رہی ہے کوئی کتاب تو اس کو مسلمانوں کے جذبات و احساسات سمجھنے کی اس میں فوقیت بھی ہو. تو اس کے لیے اب کیا میں نے تھیورائز کرنا تھا؟ ریڈر. ٹھیک ہے, ڈیموکریٹک ریڈر جس کو میں نے نام دیا. اب وہ تھیورائز کرنے کے لیے پھر مجھے کیا پڑھنا پڑا؟ ریڈر رسپانس تھیوری. اور جو کچھ بھی لوگوں نے لکھا ریسیپشن تھیوری کے اوپر کہ کتابوں کو کیسے ریسیو کیا جاتا ہے, معنی کیسے نکالے جاتے ہیں, یہ سارا کچھ پڑھنے کے بعد اگر آپ اس کتاب کا میرا خیال ہے پہلا چیپٹر دیکھیں تو وہ اسی کے اوپر ہے کہ واٹ از اے ڈیموکریٹک ریڈر. سمجھ گئے؟ تو اب اس میں آپ کو فائدہ کیا ہوا؟ ایک تو یہ فائدہ ہوا کہ آپ نے تھیوری کے ذریعے اپنی آڈینس کو کہا کہ میں یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی کتاب ریویو ہو رہی ہے تو وہ صرف جذباتیت پر مبنی نہیں ہے, اس میں ہائی تھیوری شامل ہے, اور اس تھیوری کے ذریعے آپ آرگیو کر رہے ہو کہ میں یہ تھیورائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو جب یہ آپ کر لیں گے تو پھر جو بھی آپ موضوع اس کتاب میں کرٹیسائز کریں گے وہ اس تھیوری سے انفارمڈ ہوگا اور اس سے کنیکٹڈ ہوگا. اب ایک اور چیز جو عموماً گریجویٹ اسٹوڈنٹس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کیونکہ انہوں نے بہت سارے ایسے آرٹیکلس پڑھے ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ بہت مشکل فقرے لکھیں اور
بڑی مشکل ووکیبلری استعمال کریں اور ان کے ذہن میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ شاید یہ جو ہے اسکالرشپ بولا جاتا ہے۔ میری اپنی سوچ یہ ہے کہ آپ چیزوں کو سمپلیفائی مت کریں، لیکن آپ زبان ایسی استعمال کریں جو کہ ایلیویٹڈ بھی ہو لیکن جو عام پڑھنے والے کی سمجھ میں آئے۔ اور اس میں ایک اصول جو میں نے اپنایا ہے اور جو میں استعمال کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کہیں بھی میں مشکل تھیوری استعمال کرتا ہوں یا مشکل الفاظ استعمال کرتا ہوں تو اسی پیراگراف میں یا فٹ نوٹ میں اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں کہ اس سے میری یہ مراد ہے۔ اب اس سے فائدہ یہ ہوگا، دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو پڑھنے والے کو اچھی سمجھ آئے گی کہ یار یہ جب یہ لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے۔ یہ جب ڈسکورس کہتا ہے تو فٹ نوٹ میں اس نے کہا جی ڈسکورس سے میری یہ مراد ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی کتاب ریویو ہوتی ہے تو اگر ریویور کہتا ہے نو یو آر کمپلیٹلی مس انڈرسٹینڈنگ ڈسکورس، تو آپ کہہ سکتے ہو نہیں وہ نیچے فٹ نوٹ دیکھو اس میں نے کہا ہوا ہے کہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، یا میں نے بحث کے اندر آپ کو ایکسپلین کر کے بتایا کہ میں اس طریقے سے ڈسکورس کا استعمال کر رہا ہوں۔ تو ایک دفعہ پھر دوہرا دوں، کتاب کا آئیڈیا کہاں سے آئے گا؟ پڑھنے سے۔ جب آپ پڑھ رہے ہو کسی بھی موضوع پر جو آپ کی فیلڈ میں ہے تو آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس میں کون کون سی بحثیں چل رہی ہیں۔ ان میں سے پھر آپ سوچیں گے کہ یار اس میں یہ چیز یا تو نہیں کہی جا رہی یا بہتر کہی جا سکتی ہے، وہ آپ کا موضوع بن جائے گا۔ جب وہ آپ کا موضوع بن جائے گا تو پھر اس کے بارے میں ارد گرد یہاں وہاں کس نے کیا لکھا، کب لکھا، وہ آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ وہ پڑھ کے پھر آپ کتاب کی ترتیب دیں گے، اس کا انٹروڈکشن، آپ کی تھیوری، اس کے چیپٹرز، اور پھر ان میں آہستہ آہستہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، لیکن ان کنورسیشن ود ادرس۔ تو یہ طریقہ کار میں نے کم از کم اپنی 4 کتابوں میں استعمال کیا ہے اور میرے لیے کافی مفید ثابت ہوا ہے۔ اب یہ آف کورس کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا تب، آپ کی لکھائی بہتر تب ہوگی جب آپ مطالعہ کریں گے، جب آپ کانسٹنٹلی پڑھتے رہیں گے، جو بھی موضوع ہے، جو بھی آپ کی فیلڈ ہے اس میں۔ ایک اور طریقہ جو آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ شروع میں ابھی ایکیڈیمک رائٹنگ لکھنا شروع کر رہے ہیں تو وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ آرٹیکل پڑھتے ہیں کسی بھی موضوع پہ تو اس کا مواد پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ جو اسکالر ہے وہ اس کو سٹرکچر کیسے کر رہا ہے، کون سی چیز پہلے لکھ رہا ہے، پھر کیسے ٹرانزیشن کر رہا ہے ایک سے دوسرے کی طرف۔ اور اگر وقت ملے تو ایک اچھا ایسے یا آرٹیکل پکڑیے اور پھر پریکٹس کے طور پہ آپ اپنا آرٹیکل اس کی طرح لکھنے کی کوشش کریں، یعنی مواد آپ کا اپنا ہوگا، آرگیومنٹ آپ کا اپنا ہوگا، لیکن سٹرکچرنگ اس ایسے کی طرح کریں۔ تو اس میں کیا ہوگا، اس کو پبلش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف پریکٹس کے لیے تو آپ کو موقع ملے گا مشق کا کہ ایک آرٹیکل کی جو سٹرکچرنگ ہے وہ کیسے کی جاتی ہے اور کس طریقے سے کی جاتی ہے اس کا۔ تو یہ ایک اور سجیشن ہے جو آپ کے کام آ سکتی ہے۔ اب میرے انگریزی چینل پر ایک پوری پلے لسٹ ہے ایکیڈیمک رائٹنگ ٹپس کی جو کہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ کوشش کروں گا کہ اس چینل پر اردو میں بھی آہستہ آہستہ اس طرح کی ایک پلے لسٹ جو ہے وہ تیار کروں، لیکن آج صرف یہ چند خیالات شیئر کرنے تھے لکھنے کے بارے میں، اور اس میں خاص کر کے جو میرا اپنا ذاتی تھوڑا سا تجربہ ہے لکھنے اور پبلشنگ کا۔ تو امید ہے یہ آپ کے کچھ نہ کچھ کام آئے گی، ضرور بتائیے گا۔ کوئی سوالات ہوں وہ بھی کامنٹس میں ڈال دیجیے۔ بہت شکریہ، پھر ملاقات ہوگی۔ خوش رہیں، آباد رہیں، آزاد رہیں۔ خدا حافظ۔